अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय सोया अली शाह की एपिसोड नंबर 34 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और वीडियो पर रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत कम आ रहा है, प्लीज़ आप लोग बताएं मुझे नावल कैसा लग रहा है और उसके बाद आप लोगों को कौन सा नावल मेरी वॉइस में सुनना है तो सजेस्ट करें, तो फिर मैं आप लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो पूरी करने की कोशिश करूँगी। बस बकौल ये है कि राइटर परमिशन दे दे, जो भी राइटर होंगी उनकी परमिशन वो अपने नावल की जो है वो परमिशन देंगी वॉइस ओवर की, तो मैं अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज़ फिर आप लोग कोई और नावल जो है वो सजेस्ट करना, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें इतना जहर लगने लगा हूँ कि अब तुम मेरे साथ अपना नाम भी बर्दाश्त नहीं कर रही। क्या सिखा रही थी तुम अपने बच्चों को कि वह तुम्हें मामी कहकर ना बुलाएं? शाहमीर की आवाज में गहरी चुभन और बेबसी थी। वो दरवाजे के करीब खड़ा था, मिरहा की तरफ देखते हुए जो पलंग के किनारे बैठी खामोशी से अपने हाथों को घूर रही थी। मिरहा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके लब हिले मगर लफ्ज जुबान पर आने से पहले ही दम तोड़ गए। मिरहा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन तुम्हारी मुझसे इतनी नफरत हो जाएगी ये भी कभी सोचा नहीं था। शाहमीर की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो अपने ही अल्फाज की गहराई में डूब रहा हो। मिरहा ने गहरी सांस ली और नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा, मगर इसकी आंखों में कोई नर्म गौशा नहीं था। मैं बच्चों को वही सिखा रही हूं जो इन हकीकत में सीखना चाहिए। झूठे रिश्तों को निभाने का ड्रामा खत्म हो चुका है शाहमीर। शाहमीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो मिरहा की जाने बढ़ा, मगर वो फौरन पलंग से उठी और खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई। मुझे और कुछ नहीं सुनना प्लीज। शाहमीर, आपके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। मिरहा, कब तक ऐसे खामोश रहोगी? कब तक मुझे इग्नोर करोगी? शाहमीर की आवाज में दर्द और गुस्सा था, जैसे वो किसी तेज तेज चलते तूफान की तरह अपने दिल की बातें बेख्तियार निकाल देना चाहता हो। इसके चेहरे पर मलामत की एक गहरी लकीरें थी जो मिरहा की खामोशी से मजीद गहरी हो गई थी। हमेशा पूरी जिंदगी इग्नोर करूंगी, कम से कम ये हक तो रहने दे मेरे पास। वो गुस्से से शाहमीर की जानिब देखते हुए वापस अपना रुख खिड़की की जानिब कर चुकी थी। क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? प्लीज बात सुनो मेरी। शाहमीर की आवाज में उम्मीद और बेबसी का मिला जुला तासर था। इसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो मिरहा से अपनी मोहब्बत और मुश्किलात का हल मांग रहा हो। वो चाहता था कि मिरहा कम से कम एक बार फिर इसके जज्बात को समझे और इसे मौका दे। आप मुझसे सवाल करने का हक खो चुके हैं शाहमीर। और मौका किस चीज का? बेवफाई का कोई मौका, कोई माफी नहीं होती। शाहमीर की आवाज में एक तलखी थी, जैसे दिल में कुछ टूट चुका हो। वह गहरी खामोशी में डूबी हुई थी, जैसे किसी ने इसके जज्बात को जख्मी कर दिया हो। मुझे शाहमीर मत बोलो। तुम मुझे जिस नाम से बुलाया करती थी वही नाम लो। तुम मुझे मीर कहती थी, मुझे मीर ही कहा करो। तुम्हारे मुंह से मुझे सिर्फ मीर सुनना ही अच्छा लगता है। तड़प गया था इतने महीनों के बाद इसने मीर का नाम लिया था, वो भी शाहमीर कहकर। शाहमीर को एक लम्हे के लिए ऐसा लगा था कि जैसे किसी अजनबी ने इसे पुकारा हो। नहीं, कभी मीर कहकर नहीं बुलाऊंगी। मेरी मोहब्बत का मान था, मेरा गुरूर था, मेरा सुकून था, तपती धूप में ठंडी छांव था, मेरा मुहाफिज था। और शाहमीर जो मेरे सामने खड़ा है, इसने मेरी मोहब्बत का, मेरे अरमानों का, मेरे यकीन का कत्ल किया है। इसने कर्ब से रोकर कहा। आंसू बेख्तियार इसकी आंखों में आ गए थे, जिन्हें इसने बेध्यानी में हाथ की पुश से साफ किया था। वो शाहमीर को अपने दुख, दर्द और आंसू नहीं दिखाना चाहते थे, मगर कभी कभी अंदर के दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकलते हैं। मिरहा, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जो सजा देना चाहती हो दो, मगर खुदारा दोबारा मुझे शाहमीर कहकर मत बुलाना। वो तड़प पर बोल रहा था, मैं आपको मीर के नाम से कभी नहीं बुलाऊंगी। अब वो नाम मेरे लिए एक तल्ख याद और दिल में बसे दुख का इशारा बन चुका है। सोच लो, अगर कभी हकीकत खुली तो खुद पर बहुत शर्मिंदा हो जाओगी। सिर्फ इतना ही कहूंगा, इतना ही कहो जितना तुम कल को बर्दाश्त कर सको। गहरी सांस लेते हुए, बहुत संजीदगी और गहराई से बोलते हुए इसकी जानिब देख रहा था। बस करें, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और हमारे दरमियान जितना कुछ हो चुका है, अब कभी चाह कर भी वो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मिरहा, मुझे बहुत दुख होता है। तुम इतनी बदल गई हो कि मुझे देखना तक नहीं चाहती। तुम्हारी बेरुखी मुझे अंदर ही अंदर मार देगी। अगर मेरे अंदर ये डर ना होता कि खुदकुशी हराम है और खुदा के नज़दीक ये बुरा अमल है, तो कसम से मैं शायद अपनी जान दे देता। तुम्हारी ये बेरुखी मुझसे नहीं देखी जाती, आपसे मेरी बेरुखी नहीं देखी जाती। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैंने आपकी बेवफाई किस तरह बर्दाश्त की? शाहमीर, कभी सोचा है कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? जब आपको तकलीफ होती है तो आपको वो महसूस होती है, मगर मैं
جس درد سے گزر رہی ہوں آپ کو وہ محسوس نہیں ہوتا. آپ مرد ہیں، صرف معافی کی توقع رکھتے ہیں. اگر یہ غلطی یا گناہ مجھ سے ہوا ہوتا تو آپ کی کتاب میں شاید میرے لیے کوئی معافی نہ ہوتی. درد سے روتے ہوئے مرحا کی آنکھوں میں آنسو جلنے لگے، جیسے اندر کا سارا غم آنکھوں سے بہ کر باہر آ رہا ہو. وہ روتے ہوئے کچھ اور تلخ الفاظ بولتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے. شاہمیر خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا تھا. ایسا وقت زندگی میں آئے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. زندگی خالی اور ویران کھنڈر بنتی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا. ہر خوشی ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں کبھی وہ دوبارہ سے مرحا کا یقین اور اس کا گھر کی خوشیاں واپس لا سکے گا یا نہیں. ایک دھندلا سا راستہ تھا جس پر وہ اکیلا چاہ رہا تھا. رومان شاہ جانے کو بالکل تیار کھڑا تھا. آخرکار جدائی اور ہجر کی راتیں ختم ہو چکی تھی. وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی جانب جانے کو بے قرار تھا. وہ یہاں سے سیدھا اپنی میرب اپنے بچوں کے پاس جانے والا تھا. اپنی جان سے پیاری بہن مرحا کے پاس جانے والا تھا. اپنے یاروں کے پاس جانے والا تھا. یہ خوشی ایسی تھی جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا. رومان شاہ کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا. ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ سالوں کے جیسا تھا رہا تھا. رومان شاہ کا بس چلتا تو وہ ہوا میں اڑ کر اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جاتا، مگر ابھی ہجر کے کچھ اور گھنٹے باقی تھے. اسے سفر طے کر کے پاکستان جانا تھا. اشال کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا. جس رومان شاہ کی محبت میں اس نے سلطان کے ساتھ دشمنی مول لے لی، آج اس رومان شاہ کو وہ اپنے ہاتھوں سے الوداع کر رہی تھی. آج یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ اشال کی محبت کا ثبوت تھا کہ وہ شاہ کو جانے کی اجازت دے چکی تھی. اب تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ سچ میں رومان شاہ سے محبت کرنے لگی تھی. اشال نے سیدھے راستے پر چلنے کی ٹھان لی تھی، مگر وہ اپنے دل سے رومان شاہ کی محبت کو نہیں نکال سکی تھی. اگر وہ دل چیر کر دکھا سکتی تو اب اس کے دل میں رومان شاہ کی محبت اپنی جگہ پر قائم اور موجود تھی. مگر اب اس نے اپنی محبت کو محبت ہی رہنے دیا تھا. اس کے جسم کی غربت کی لالچ کو چھوڑ دیا تھا اور اسے اس راستے پر چلنے والا کوئی اور نہیں، رومان شاہ تھا. وہ رومان شاہ ہی تھا جس نے اسے سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کیا تھا. وہ رومان شاہ کی پاکیزگی، رومان شاہ کی اچھائی، ایک مرد ہو کر اپنے نفس پر قابو پانے کے انداز کو دیکھ کر سنبھل گئی تھی. رومان شاہ کے کہنے پر وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر چکی تھی. کل رات وہ اپنے رب کے سامنے بہت روئی تھی. اپنے کردار، اپنی فطرت اور اپنے گناہوں پر شرمندہ تھی. شاید جائے نماز پر بیٹھ کر وہ رو کر اپنے رب سے معافی مانگنے کی اس میں ہمت نہ ہوتی. اگر اسے رومان شاہ نے سمجھایا نہ ہوتا تو وہ ڈرتی تھی اس بات سے کہ وہ کیا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جائے، کس منہ سے معافی مانگے. گناہوں سے بھرا جسم لے کر وہ رب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی. مگر جب رومان شاہ نے اسے یہ کہا تھا کہ خدا ہر خطا معاف کر دیتا ہے جب بندہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے. رب کہتا ہے کہ تیرے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور سچے دل سے اگر کوئی رب کے سامنے معافی مانگتا ہے تو رب اپنی بارگاہ میں اس کی معافی کو ضرور قبول فرماتا ہے. رومان شاہ کی باتوں سے اسے بہت ہمت ملی. تہجد کے وقت وضو کر کے وہ جاہ نماز پر کھڑی ہوئی اور تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا. وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھی، بہت روئی تھی اور اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا. رومان شاہ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا. اسے لگ رہا تھا کہ سچ میں خدا نے اس کی معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. اس کے دل میں ایک اطمینان سا بھر گیا تھا. مگر اب رومان شاہ کا جانے کا وقت آ چکا تھا. اشال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے سے کوئی دل نکال کر لے جا رہا ہو. وہ اپنے کمرے سے بڑی مشکل سے باہر آئی تھی. رومان شاہ وائٹ کلر کے سوٹ کے اوپر بیس کوٹ پہنے کھڑا تھا. شاہ کو ہمیشہ سے ایسی ڈریسنگ پسند تھی، اس لیے آج اشال نے رومان شاہ کے لیے ایسی ڈریسنگ کا انتخاب کیا تھا جو اسے پسند تھی. آج سے پہلے زبردستی اس نے روم میں پینٹ شرٹ جیسے کپڑے رکھے جاتے تھے جنہیں وہ پہن تو لیتا تھا، مگر ان میں سے ان کی پسند کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. یہ بات اشال اچھی طرح سے جانتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ رومان شاہ اس کے سانچے میں ڈھل جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا. اب تو وہ جاتے ہوئے رومان شاہ کو اپنے پسندیدہ لباس پر اعتماد دیکھنا چاہتی تھی. اعتماد تو یہ شخص ہمیشہ سے تھا. یہ بات اشال بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اس کی قید میں تھا تو صرف میرب کے لیے، ورنہ اشال کی طاقت اسے بھی روک نہیں سکتی تھی. جا رہے ہو؟ وہ اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کی بے قراری کو ظاہر کر رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. رومان شاہ نظریں اس کے اوپر نہ ڈالتے ہوئے چہرہ دیوار کی طرف کیے کھڑا تھا. دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے وہ خوبصورت شہزادہ جان نکال دینے کی حد تک دلکش لگ رہا تھا. یہ لمحہ اشال کے لیے کتنا مشکل تھا یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. وہ دیوانگی سے ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہی تھی. وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی قیمتی چیز اس نے ہمیشہ کے لیے چھین جانے والی تھی. گزرے ہوئے 1 سال میں اس نے بہت خواب سے سجا لیے تھے.
جو آج ٹوٹ کر بکھرنے والے تھے۔ اشال اپنے راستے سے مت بھٹکو۔ خدا ہر کسی کو سیدھا راستہ نصیب نہیں کرتا۔ اگر تمہارے نصیب میں یہ راستہ آیا ہے تو پلیز اس راستے پر قائم رہو۔ اب مجھے جانے دو، مت بہکو۔ ایک بار پھر سے اپنے جنون میں وہ سپاٹ لہجے میں بڑی روانی سے بولتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ اشال نے تنزیہ سے مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ جاؤ رومانچا جاؤ، شاہ بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ شاہ کہنے کا حق تو تمہاری جان شاہ کو ہے۔ کبھی کبھی جلن ہوتی ہے اس لڑکی کی قسمت سے جس کے لیے تم اتنے بے قرار رہتے ہو۔ حسرت ہوتی ہے اس کی قسمت سے جس کو تم اتنی محبت کرتے ہو۔ کاش وہ میرے نصیب میں لکھی ہوتی۔ تم میرے مقدر کا ستارہ ہوتے، پلکوں پر سجا کے رکھتی تمہیں، کبھی تمہیں اپنی نظروں سے دور نہ جانے دیتی۔ اس کے الفاظوں میں عجیب سی بے قراری اور تڑپ تھی۔ پلیز اشال، مجھے جانے دو۔ وہ بالکل اشال کی باتوں میں دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، خیریت سے جاؤ، خدا تمہارا نگہبان، مگر جاتے جاتے ایک آخری بار سینے سے بھی نہیں لگاؤ گے؟ پلیز اتنی سی حضرت تو جاتے جاتے پوری کر جاؤ۔ وہ بے قراری سے آگے بڑھی تھی۔ رومانچا نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور رہنے کو کہا، خود 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ پلیز اشال، پھر سے غلط مت سوچو، یہ سب غلط ہے، گناہ ہے۔ 1 بار 2 بار یا 4 بار یہ کسی بھی حال میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ کتنے سنگ دل ہو رومانچا، اگر جاتے ہوئے تھوڑی سی خوشی دے دو گے تو تمہاری محبت کے کٹورے میں کمی تو نہیں آ جائے گی؟ مگر نہیں، تم نے تو اپنی محبت کا ایک قطرہ اپنی میرب کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، تم مجھ پر کیوں ضائع کرو گے؟ چلو نا، لگاؤ گلے، آخری بار اپنے ہاتھوں کو چومنے کا حق دے دو۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں، اس کے الفاظوں میں تڑپ تھی جس کو رومانچا محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ رومانچا تھا، اس کے لیے یہ غلط ہمیشہ غلط ہی تھا، اور وہ غلط کو صحیح کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہی تو خاصیت تھی شہزادے کی، وہ اٹل تھا اپنی خوبیوں پر، اور اس کا یہی اٹل انداز اس کی شخصیت کو اور پرکشش بناتا تھا۔ اشال نے آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنا چاہا تھا، مگر رومانچا نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر واپس باندھتے ہوئے نفی میں سر کو ہلایا تھا۔ اشال، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ احسان کرو کہ مجھے یہاں سے جانے دو۔ میرب تو تمہارے پاس نہیں ہے، اب تو میرے لیے یہاں سے نکلنا مشکل نہیں، مگر اب میں زور زبردستی نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی خوشی سے الوداع کرو۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، خوشی سے کوئی اپنی جان کیسے نکالنے کو تیار ہو جائے۔ کیا کہوں، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی دل ہے کہ تمہاری دھن سے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہا۔ کیوں ہو گیا مجھے تم سے پیار جب تم میرے ہو نہیں سکتے؟ تم چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے پیار میں پھر سے پہلے والی شال بن جاؤں۔ جاؤ، وہ کہتے ہوئے دروازہ کھول کر روم کے اندر جا کر دروازہ زور سے بند کر چکی تھی۔ رومانچا نے گہری سانس لی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیا۔ وہ شال کے لیے صرف دعا کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے دینے کے لیے۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا اپنی میرب کے پاس جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہوائیں جیسے اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جا رہی ہوں۔ دل کا ایک ہی ارمان تھا کہ ایک لمحے سے پہلے میرب کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شاہ میر کو دروازے کی بیل سنائی تھی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں۔ دل میں عجیب سا ڈر بھی تھا کہ کوئی دشمن تو نہیں جو اس کی فیملی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ شاہ میر اب فیملی کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ بے شک اس کی جاب چلی گئی تھی، مگر اپنی فیملی کی سیکیورٹی میں اس نے کبھی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ باہر گارڈز کھڑے تھے، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ایک عجیب سی گھٹن کو محسوس کر رہا تھا۔ جیسے شاہ میر نے گھر کے اندرونی کا دروازہ کھولا، سامنے رومانچا کھڑا تھا۔ یہ منظر شاہ میر کے لیے اتنا غیر حقیقت پسند آنا تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ شاہ میر کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے سچ میں رومانچا کھڑا ہے۔ رومانچا کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن وہ 1 سال پہلے جیسا ہی تھا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دھندلاہٹ آئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ اس کا دماغ میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر چکا تھا، رومانچا مل سکتا ہے، اب تو یہ امید ہی سب نے چھوڑ دی تھی۔ شاہ میر نے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر شوق تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ رومانچا، لیکن تم تو… شاہ میر کے منہ سے صحیح سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ سامنے کھڑے ہوئے رومانچا کو مرا ہوا کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی اس میں، اور اس حقیقت پر یقین کرنا بھی مشکل تھا۔ کتنا سوچے گا؟ ایک بار سینے سے تو لگا، یقین آ جائے گا کہ میں زندہ ہوں۔ رومانچا نے حیرت زدہ شاہ میر کو کھینچ کر سینے سے لگاتے ہوئے جب اپنے وجود کی حرارت محسوس کروائی تو شاہ میر سکتے سے باہر آیا۔ شاہ میر اس کے در خوش تھا کہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے جن میں وہ اپنی خوشی بیان کر سکتا ہے۔ رومانچا واپس آ چکا تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے تمام دکھوں اور پریشانیوں کا حل آ گیا ہو۔ خدا کے سامنے آج شاہ میر تڑپ کر رو دیا تھا جب مرحا نے ایک بار پھر سے اس سے بہت ساری تلخ باتیں کہی تھی۔
شاید آج قدرت کو اس کے دکھوں پر رحم آ گیا اور اس رب نے رومان شاہ کو واپس بھیج دیا۔ شاہمیر رومان شاہ کے گلے اس طرح لگا تھا جیسے دو بھائی سالوں بعد بچھڑے ہوئے ملے ہو۔ دونوں کے پاس بھائی نہیں تھے، مگر دونوں نے سچ میں ایک بھائی کی طرح زندگی گزاری تھی۔ گزرے ہوئے وقت میں ان کا رشتہ اتنا مضبوط رہا تھا کہ اس رشتے کی خوشبو آج بھی دونوں کے درمیان قائم تھی۔ کہاں چلا گیا تھا تو رومان شاہ؟ کہاں چلا گیا تھا؟ شاہمیر گلے ملتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو اس طرح حیرانی سے غور سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اب بھی اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ رومان شاہ واقعی واپس آ گیا ہے۔ خوشی سے شاہمیر کی آنکھیں جھلک گئی تھی۔ وہ بار بار رومان شاہ کے وجود کو دیکھتا اسے چھوتا، جیسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ سب کچھ بتاؤں گا، بہت کچھ ہے بتانے کو، مگر کیا سب کچھ یہیں کھڑے رہ کر پوچھے گا؟ سفر سے آیا ہوں یار، اندر تو آنے دے، رومان شاہ نے مسکرا کر کہا، جس پر شاہمیر نے سچ میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں رومان شاہ کو سردی میں کھڑا کیے ہوئے ہے۔ شاہمیر نے دروازہ بند کرتے ہوئے مسکرا کر اسے اندر آنے کو کہا۔ یہ لمحہ ایسا تھا جیسے سب کچھ روشن ہو چکا تھا۔ رومان شاہ کے آنے سے ہی شاہمیر کو ایسا لگا جیسے چاروں اطراف میں روشنیوں کے دیپ جل گئے ہوں۔ ہر اندھیرا چھٹ گیا تھا، ہر پریشانی ختم ہو گئی ہو، جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی امید، ایسی روشنی اس کے دل کو پرسکون کر رہی تھی۔ تو رک، میں سب کو ابھی جگاتا ہوں، رومان شاہ نے کہا۔ تو نہیں جانتا یہ سب تجھے دیکھ کر کس قدر خوش ہو جائیں گے۔ شاہمیر بہت پرجوش ہو کر خوشی سے سب کو اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ایسی خوشی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی اپنی جگہ خوشی سے حیران اور پریشان ہو جاتا۔ شاہمیر سب کے چہرے پر یہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے خیال سے اتنی رات کو سب کو ڈسٹرب مت کرو، صبح مل لیں گے۔ نہیں رومان شاہ، نہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ تو کیا گیا، سب کی خوشیاں، سب ہنسی، سب کچھ تو ساتھ لے گیا۔ تیرے آنے سے سب کچھ لوٹ آئے گا۔ رومان شاہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شاہمیر نے اس شدت سے کہا تھا کہ رومان شاہ اسے روک نہیں سکا، کیونکہ شاہمیر کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ رومان شاہ کے آنے سے کس قدر خوش تھا۔ شاہمیر بچوں کی طرح اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ اس نے جا کر سب کے دروازے کھٹکھٹا کر سب کو اٹھا دیا تھا، اور اتنی شدت سے خوش تھا کہ اپنے جذبے کو قابو میں نہیں رکھ سکا تھا، اور سب کو رومان شاہ کی واپسی کی خوشی میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ شاہمیر کے والدین کا کمرہ نیچے تھا، اس لیے سب سے پہلے رومان شاہ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ حیرت زدہ چہروں کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے رو پڑے تھے، کیونکہ یہ خوشی ایسی تھی جس کی کوئی توقع نہیں تھی۔ ایک معجزہ تھا جو خدا نے رومان شاہ کو دوبارہ ان کے پاس واپس بھیج دیا تھا۔ ان کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ ان کی بیٹی کی خوشیاں واپس لوٹ آئی ہیں۔ ان کے دل میں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب میرب ٹھیک ہو جائے گی، اور رومان شاہ کو گلے ملتے ہوئے دعائیں دے رہے تھے۔ اتنی دیر میں مرحا جو سیڑھیوں کے اوپر سے رومان شاہ کو دیکھ چکی تھی، وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ رومان شاہ کو یہ ڈر تھا کہ جس تیزی سے وہ نیچے آ رہی ہے، بغیر نیچے دیکھے وہ کہیں گر نہ جائے۔ اس نے تیزی سے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے، اور وہ لمحہ آیا جب مرحا اڑتی ہوئی اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے کھوئے ہوئے ماں باپ کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ مرحا کے لیے رومان شاہ اس کے باپ کی طرح تھا۔ رومان شاہ نے کبھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی مرحا کی خوشیوں میں، وہ اس کے لیے ہمیشہ ایک مضبوط سایہ تھا۔ رومان شاہ نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا تھا۔ مرحا اپنے بھائی کے سینے سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف آنسو تھے۔ اس کے درد، اس کی خوشی اور اس کے اندر کے ہر جذبات کو ظاہر کر رہے تھے۔ بس میرا بچہ، بس، رومان شاہ نے مرحا کو سینے سے لگا کر کہا۔ رونے کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب تو تمہارا بھائی واپس آ گیا ہے۔ میرا بچہ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیوں رو رہی ہو؟ مرحا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی جس سے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتی کہ اس وقت وہ کتنی خوش ہے۔ بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں چلے گئے تھے آپ ہمیں چھوڑ کر؟ یہ پہلا ہجر کی زنجیروں سے آزاد ہوتا ہوا لفظ تھا جس میں بے انتہا تڑپ تھی، جسے رومان شاہ محسوس کر سکتا تھا۔ میرا بچہ، اب آ گیا ہوں نا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ رونا بند کرو، تم جانتی ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بس جتنا رونا تھا رو لیا، اب نہیں روگی، خاموش، بالکل خاموش۔ رومان شاہ نے ہتھیلیوں سے اپنی بہن کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس قدر شدت تھی بہن بھائی کے ملن میں کہ پاس کھڑے ہوئے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رک نہ سکے تھے۔ بھائی، میں بچوں کو اٹھاتی ہوں۔ مرحا خوشی سے بچوں کو اٹھانے کے لیے جانے لگی تھی کہ رومان شاہ نے روک دیا۔ نہیں مرحا بیٹا، بچوں کو اس وقت ڈسٹرب مت کرو، میں ان کو روم میں جا کر مل لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، آئیے۔ مرحا نے رومان شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بچوں کے روم میں لے آئی تھی۔ سب بچے گہری نیند میں تھے۔ رومان شاہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے دونوں لاڈلے بھانجے عبداللہ عبد الرحمان سوئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھی رائم بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ رومان شاہ بے اختیار آگے بڑھا اور سب بچوں کو باری باری پیار کرتے ہوئے ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہونے لگی۔
وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا اسے یہ لمحے دوبارہ نصیب ہوئے۔ رائم کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے بے قرار سج ہو کر جھکا۔ اس کے ماتھے اور چہرے کو نرمی سے چومتے ہوئے کچھ دیر آنکھیں بند کیے، چہرہ اس کے چہرے سے ساتھ لگائے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس وقت شاید وہ رائم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اپنے باپ کے جذبات کو پرسکون کر لیتا۔ آیت کہاں ہے؟ رومان شاہ نے مرہا اور شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھولا نہیں تھا اپنی بیٹی کو۔ بھائی، ساتھ والا روم ہے اس کا۔ مرہا نے اپنے بھائی کو آیت کے روم میں لے آئی تھی۔ آیت کا دروازہ کھٹکھٹا کر کھلوایا کیونکہ آیت کے ساتھ میت سوتی تھی۔ آیت کو اکیلے ڈر لگتا تھا اور مرہا کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ آیت کو راتوں کو اٹھا کر سنبھال سکتی۔ میٹ کے دروازہ کھولتے ہی رومان شاہ نے روم کے اندر قدم رکھا۔ آیت اپنے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی کیونکہ رات کا تقریباً 2-2:30 کا وقت تھا۔ اس وقت ہر کوئی گہری نیند میں ہی ہوتا ہے۔ رومان شاہ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے آیت کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اس کی معصوم پیارے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے نیچے جھکا اور اس کے ماتھے پر باپ کا شفقت بھرا بوسہ دیا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا ان لمحوں پر جب وہ ان سے دور ہو گیا تھا۔ وہ تو بیٹی کے احساس کو کھل کر جی بھی نہیں سکا تھا، یہ خوشی اس سے چھن گئی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے قریب بیٹھا اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر آیت کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرب کہاں ہے؟ آخر وہ الفاظ اس کی زبان پر آ گئے جو کب سے اس کے دل میں طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں میرب کو تلاش کر رہی تھی۔ دل عجیب و وہموں میں گرا ہوا تھا کہ اس کا گھر کا ہر فرد آ چکا ہے تو میرب کہاں ہے؟ تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرب کہاں ہے؟ رومان شاہ نے میرب کے نام پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ رومان شاہ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں ہے، تم صبح اس سے مل لینا۔ رومان شاہ نے تجسس بھری نگاہوں سے شاہمیر کو دیکھا۔ شاہمیر نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ رومان شاہ کی خوشی ایسی تھی کہ اس نے گھر والوں کو خوشی سے شوق لگایا تھا اور میرب کے لیے رومان شاہ کو نظروں کے سامنے دیکھنا کوئی چھوٹی چیز نہیں تھا۔ وہ گھر والوں سے کہیں زیادہ اس بات کا اثر لے سکتی تھی۔ میرب تو رومان شاہ کی موت کے صدمے میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے رومان شاہ کے مرنے پر ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہو گئی تھی، خاموش ہو گئی تھی، اپنا دکھ نہ کسی کو سنایا نہ کسی کو دکھ سنا۔ اس نے وہ صلاحیت ہی کھو دی تھی کہ جہاں پر جذبات خوش یا پریشان ہوتے ہیں، وہ جذبات ہی ختم ہو گیا تھا اس کے اندر سے۔ وہ پچھلے 1 سال سے وہ اسی حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ شاہمیر یہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک رومان شاہ اس کو سامنے لے جا کر کھڑا کر دینا یا خوشی اس کو محسوس کروانا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس خوشی کا اس کی صحت پر اچھا اثر ہوگا یا منفی۔ شاہمیر چاہتا تھا کہ پہلے وہ میرب کو ڈاکٹر سے مشورہ کرے اور پھر رومان شاہ کو سے ملوائے، مگر رومان شاہ جیسے طوفان کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ میں میرب سے صبح مل لوں؟ وہ ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں سو رہی ہے، کیا ہے ایسا جو تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ رومان شاہ کا انداز بدل چکا تھا۔ یہ وہ اصلی رومان شاہ تھا جس کا اکڑو لہجہ اس پر سوٹ کرتا تھا۔ شاہمیر کو اس کے اکڑے لہجے پر ہنسی آ گئی تھی، مسکراہٹ اس کی لبوں پر پھیل گئی تھی۔ سب لوگ بچوں کے روم سے باہر آ چکے تھے۔ رومان شاہ تو 1 سال بعد بھی بدلا نہیں ہے، ویسے کا ویسا ہی ہے۔ کم از کم یار 1 سال بعد تو تھوڑی سی زبان میں مٹھاس پیدا کر، شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ کا دھیان میرب سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر وہ بھول رہا تھا کہ رومان شاہ ہے جو کبھی میرب کو 1 لمحے کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اے سی پی، مینو گیڑیاں دینا بند کر تے مینو دس کی میرب کتھے آ؟ شاہمیر مسکرا دیا کیونکہ رومان شاہ کی پنجابی کے آدھے الفاظ تو اس سے سمجھ میں نہیں آئے تھے، مگر یہ ضرور سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ میرب کہاں ہے؟ اب وہ اکڑو شہزادے کا لہجہ تلخ ہونے لگا تھا۔ وہ خود سے قدم اٹھاتا ہوا میرب کے روم کی جانب جا رہا تھا، اس روم کی جانب جو شادی سے پہلے میرب کا روم ہوا کرتا تھا۔ رومان شاہ، میری بات سنو۔ شاہمیر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اسے میرب کے روم میں جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ تو میری بات سن، کوئی ایسی خبر مت سنانا ایسی بھی کہ میں آتے ہی تیرا جبڑا توڑ دوں۔ رک کر پلٹتے ہوئے غصے سے اور بے قراری سے تڑپتی ہوئی آنکھوں سے شاہمیر کو دیکھتے ہوئے بولا، یار کوئی بری خبر نہیں ہے، الحمدللہ میرب بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہارے جانے کے بعد اس نے ذہنی صدمہ اس قدر زیادہ لے لیا کہ وہ… شاہمیر میرب کی حالت بتاتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ شاہمیر نہیں چاہتا تھا کہ رومان شاہ آتے ہی ٹینشن لے اور نہ ہی وہ ایک دم سے رومان شاہ کو میرب کے سامنے کھڑا کر کے کوئی نئی پریشانی کو دعوت دینا چاہتا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا تو کہو یا مجھے میرب کے پاس جانے دو، یہ پہیلیاں سنا کر میرا دل بند مت کرو۔ رومان شاہ نے گھبراہٹ زدہ چہرے سے شاہمیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہمیر نے گہری سانس لیتے ہوئے رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ شاہمیر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ رومان شاہ کو روک پاتا۔ وہ رومان شاہ کو میرب کی پوری حالت کے بارے میں بتاتا چلا گیا تھا۔ میرب کی حالت کے بارے میں سنتے ہوئے رومان شاہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو کمر پر زور سے دباتے میرب کے درد کو اپنے اندر ضبط کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے شاہمیر کی باتوں کو سن رہا تھا۔ یہی وجہ تھی بھائی کہ ہم آپ کو میرب کے پاس جانے سے روک رہے ہیں۔
اگر آپ میرا بھابھی کے سامنے اس طرح جائیں گے تو ان کی صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے. پلیز آپ صبح ڈاکٹر سے ملنے کے بعد ان سے مل لیجیے گا. میرا نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر بڑی نرمی سے اپنے بھائی کو میرب کے پاس جانے سے روکا تھا. میرا میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے یہ سفر کتنی مشکل سے کاٹا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا. ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ مجھ پر بھاری پڑ رہا ہے. اگر میرے پاس میں بس میں ہوتا تو میں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر کے پہنچ جاتا. اور اب اتنا قریب آ کر میں میرب کو نہ دیکھوں یہ نہیں ہو سکتا. میرا میرب کے سامنے جانا کبھی اس کی صحت کے لیے برا ثابت نہیں ہو سکتا. اس بات کا یقین رکھو. وہ میرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی بات پر آمادہ کرتے ہوئے قدم میرب کے کمرے کی جانب بڑھا چکا تھا. رومان شاہ سوچ لو. شاہمیر نے پھر گہری سانس لے کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا. بیوی ہے میری. مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم مجھے زیادہ تبلیغ نہ دو. اس نے کٹ کر جواب دیا. جب کہہ دیا ہے کہ میں میرب سے ابھی ملوں گا تو بات ختم. وہ اپنے اٹل انداز میں کہتے ہوئے قدم بڑھاتا چلا گیا تھا جیسے اس کا فیصلہ کسی صورت بدلنے والا نہیں تھا. سلطان سائیگل کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو کر انگاروں کی طرح جل رہی تھی. اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں رومان شاہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے ملتا نظر آ رہا تھا. سلطان کا چہرہ غصے اور نفرت سے لال ہو رہا تھا. اس کے اندر غم و غصے کا طوفان امڈ رہا تھا. وہ جاننا چاہتا تھا کہ رومان شاہ واپس جا کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور یہ بات سلطان سائیگل کی برداشت سے باہر تھی. وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا. اس نے بڑی محنت سے رومان شاہ کو تباہی کے آخری مقام تک پہنچایا تھا مگر رومان شاہ ایک بار پھر سے زندہ ہو کر سامنے آ چکا تھا. سلطان سائیگل کا ضبط ٹوٹ رہا تھا. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. مار ڈالوں گا تمہیں رومان شاہ. وہ زور سے چلایا. یہ سب کچھ اس 2 ٹکے کی اشال کی وجہ سے ہوا ہے. وہی تھی جو تمہیں بچا کر لے گئی. اس کا تمہیں نام و نشان مٹا دوں گا. اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ خوف کو بھی خوف آ جائے گا. سلطان کی نظریں خود خون سے رنگی ہوئی تھیں. دل میں اشال کے انتقام کا طوفان تھا. انجانے دشمنی کی آگ میں وہ کہاں تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا. اس کے ذہن میں ایک ہی جنون سوار تھا کہ اشال مجھ سے داغا بازی کر کے بچ نہیں سکے گی. کول ڈاؤن سلطان. عائشہ نے نرمی سے سلطان کے قریب ہو کر کہا. اگر ہم انہیں اپنے جال میں پھنسا کر بربادی کے کنارے تک لے آئے ہیں تو اب یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. وہ اس کے چہرے کو نرمی سے ادا سے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولی. اب تم ریلیکس رہو. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عائشہ کی ادائیں ایسی تھیں کہ وہ کسی بھی مرد کو لمحوں میں اپنے جال میں پھنسا سکتی تھی. اس کی نظریں کشش سے بھری ہوئی تھی اور اس کی آواز میں ایک خاص تاثیر تھی جو سلطان کو سکون دینے کے لیے کافی تھی. عائشہ صرف بلیک کلر کی نازیبا سی ڈریس پہنے ہوئی تھی جو اس کی شکل و صورت کو مزید جاز پہ نظر بنا رہی تھی. اس کی ہر ادا میں خاص جاذبیت تھی جو سلطان کو خود سے متوجہ کر رہی تھی. عائشہ ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے ہوئے تھی. اس نے بڑی ادا سے سلطان کے قریب ہو کر اس کے گلے میں ایک بازو ڈالتے ہوئے اس کے لبوں سے لگایا تھا جو اس کی حرکت میں ایک خاص تسلط کی دلکشی تھی جو سلطان کو اس طرف کھینچ چکی تھی. میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. رومان شاہ میرا بہت بڑا دشمن ہے. سلطان نے غصے سے کہا. مت چھوڑنا ڈارلنگ. ہم مل کر ان سب کا خاتمہ کریں گے. عائشہ نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا اور ادا سے اس کی دھڑکنوں کو تیز کرتے ہوئے گلاس سے صرف ڈرنک پلا رہی تھی. سلطان اس کے قریب آتے ہوئے بہکتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا. سلطان بہکتے ہوئے اس کے قریب پہنچ چکا تھا. عائشہ کی ہر ادا ہر حرکت ہمیشہ اس کی اس قدر مدہوش کر دیتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس کے قریب پاتا تھا جیسے وہ کسی جنون میں مبتلا ہو. رومان شاہ کی دشمنی کے باوجود اس لمحے میں سلطان جیسے سب کچھ بھول چکا تھا. وہ اپنے اندر کی کشمکش کو نظر انداز کرتے ہوئے عائشہ کی قربت میں گم ہو رہا تھا. اس کا دل ایک نئی شدت سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی جستجو تھی جو اسے عائشہ کی طرف کھینچ رہی تھی. سلطان کے دماغ میں رومان شاہ کے ساتھ ہر اختلافات اور دشمنی محض ایک دھندلی یاد بن چکی تھی کیونکہ اس وقت وہ صرف عائشہ کی موجودگی میں مہو تھا. عائشہ ایک فریب زدہ لڑکی تھی جس کے دل میں مردوں کو بہکانے کا ہنر بخوبی چھپا ہوا تھا. اس کا ہر قدم ہر ادا اس کے اندر کی چال بازیوں کی عکاسی کرتا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نئے نئے حربے آزما رہی تھی. اس نے شاہمیر کے خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش کی مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکی. شاہمیر ایک ایسا مرد تھا جو اپنے نفس پر قابو پانے میں ماہر تھا. اس کی قوت ارادی ایسی تھی کہ وہ عائشہ جیسے فریبوں کا شکار نہیں ہوتا تھا. اس کی سچائی اور خود پر اعتماد نے عائشہ کی تمام چالاکیوں کو ناکام کر دیا تھا. لیکن عائشہ نے ہار نہ مانی. اس نے ایک اور گھٹیا حربہ آزمایا جو کسی نہ کسی طرح شاہمیر کو تباہی کے دہانے تک لے آیا تھا. اس کی چال بازیاں اور ذہانت کا یہ کھیل اب تک جاری تھا مگر شاہمیر کا حوصلہ اور طاقت ہمیشہ اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا رہا تھا.
سلطان اور عائشہ ایک دوسرے کی قربت میں گناہوں کا کھیل کھیلتے ہوئے اپنے راستوں کو ایک تاریخ اور انمان سمت میں لے جا رہے تھے۔ اس کی دنیا میں محبت کا نہیں بلکہ لالچ اور چال بازیوں کا راج تھا۔ دونوں اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے، لیکن یہ قربت انہیں تباہی کی طرف لے جا رہی تھی۔ ان کے درمیان ایک غیر مقدس تعلق تھا جو نہ صرف ان کی اپنی زندگیوں کے لیے خطرناک تھا بلکہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا۔ دکھنے میں معصوم اور خوبصورت مگر انتہائی چالاک، جو مردوں کے دماغ پر حکومت کرنے کا ہنر رکھتی تھی، عائشہ ایک جادو کی طرح تھی جو اپنے حسن اور چالاکی سے دوسروں کو فریب دیتی تھی۔ اس کی معصومیت کے پیچھے ایک ذہانت چھپی ہوئی تھی جو اسے اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس طرح لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے راستے کی مشکلات کو آسان کر سکتی ہے۔ اس کا ہر انداز، ہر لفظ ایک چالاکی کا حصہ تھا جو اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے قریب لے جاتا تھا۔ عائشہ کو سلطان کے ذریعے عیش و عشرت کی زندگی بھی میسر تھی اور بغیر کسی روک ٹوک کے ہر وقت قربت بھی دستیاب تھی۔ اسے وہ کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں غرق تھی اور سلطان کی موجودگی میں وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو چکی تھی۔ اس کی دنیا کی رنگینی اور لذتیں اس کی زندگی کا محو بن چکی تھی، جہاں اسے کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو چاہتی تھی اسے وہ فوراً مل جاتا تھا اور اسی لیے وہ اسی دنیا میں محصور ہو چکی تھی۔ رومان شاہ میرب کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز کو وہ اپنے کانوں میں محسوس کر رہا تھا۔ دھڑکنوں کا شور اس قدر تیز تھا کہ جیسے دل ابھی سینے کی دیوار کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سب کو ملنے کی خوشی ایک طرف تھی اور میرب کو دیکھنے کا جنون ایک طرف تھا۔ وہ دشمن جہاں سامنے ہی تو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ رومان شاہ کی نظریں اڑتی ہوئی میرب کے چہرے کو چھو کر دیدار کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کی ہلکی سی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ رومان شاہ کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے سب لوگ دروازے سے پلٹ گئے تھے۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ روم میں صرف رومان شاہ اور اس کی جانشاہ تھی۔ وہ اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ اٹھاتے ہوئے اس کے قریب جا رہا تھا۔ یہ لمحے اتنے خوبصورت تھے، اتنی شدت سے بھرے تھے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کاش کوئی ایسے الفاظ ہوتے تو میں بتا سکتی کہ رومان شاہ اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ایک قدم اٹھاتے ہوئے چند قدموں کے فاصلے کو اس نے منٹوں میں طے کر لیا تھا۔ وہ اس کے ایک بہت قریب جا کر کھڑا ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا، کیسے کسی کو بتاتا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کیا ہے۔ یہ لڑکی اس کی زندگی ہے، اس کی محبت، سکون اور قرار رہی اس کے پاس آ کر ملتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کے بے حد قریب جا چکا تھا۔ بھاری ہاتھ میں اس کے گال پر رکھتے ہوئے اس کے مخملی چہرے کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نیند میں گہری آنکھیں اس کے ہاتھ پر پڑے ہوئے چھو کر سلام کر رہی تھی۔ رومان شاہ نے ہاتھ کی حرکت کو محسوس کرتی ہوئی وہ نیند میں ہلکا سا ہلتے ہوئے پھر سے سو گئی تھی۔ میرب کو اتنے قریب پا کر رومان شاہ کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ نیچے جھکتے ہوئے اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر چومتے ہوئے وہ پوری عقیدت سے اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کا دماغ جو کچھ بھی سوچنے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا، مگر عشق کی زبان الگ ہوتی ہے جو عاشق کو ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچانک گہری نیند میں جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی اور اس نے خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے پہچان لیا کہ اس کے شاہ کی خوشبو ہے۔ رومان شاہ کا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ میرب اسے خواب سمجھ رہی تھی کیونکہ ایسے خوابوں کے سہارے ہی تو وہ پچھلے 1 سال سے زندہ تھی۔ وہ خوابوں میں اپنے شاہ کو اپنے آپ سے دور جانے ہی کہاں دیتی تھی۔ ہر وقت ہر لمحہ رومان شاہ کے پاس ہی تو رہتی تھی۔ اس کے دل نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ رومان شاہ زندہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی وہ خواب کے عالم میں تھی۔ شاہ کے سخت داڑھی والے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بھی حیرت نہیں تھی۔ یہ چیز دیکھ کر رومان شاہ حیران تھا کیونکہ میرب کا بیہیویئر بالکل نارمل تھا۔ میرب رومان شاہ نے حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اس کے چہرے کے دونوں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نیند سے جھنجھوڑا تھا۔ ایسی نیند جس میں وہ جاگتے ہوئے پچھلے 1 سال سے درد میں جی رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی مگر اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ رومان شاہ نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، پھر وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھ کر اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لگا گیا۔ اس نے اپنے وجود کی ہر رنائی محسوس کرائی تاکہ وہ یقین کر سکے کہ اس کا شاہ خواب نہیں حقیقت بن کر اس کے سامنے آ چکا ہے۔ میرب ہوش میں آؤ، میں زندہ ہوں، مجھے محسوس کرو، اسے خاموشی کو توڑو۔ میری میرب اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ حالات سے لڑ نہ سکے۔ شاہ اس کی کمر پر اپنا بھاری ہاتھ رگڑتے ہوئے اس کے چہرے کو بے قراری سے چوم رہا تھا۔ اس کے پورے چہرے کو محبت سے بے تحاشا چوم رہا تھا۔ اپنے عشق کو اپنے قریب پا کر بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے جسم کی حرارت سے جانشاہ کو یقین دلانا چاہتا تھا وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آیا ہے۔ میرب سب کچھ محسوس کر رہی تھی مگر بولنے کی صلاحیت نہیں جٹا پا رہی تھی۔
وہ اپنے شاہ کے الفاظ، خوشبو اور محبت کو محسوس کر کے تڑپ رہی تھی۔ اس کے اندر کی شدت اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی، جو آنکھیں رومان شاہ کے مرنے کی خبر سن کر نہ روئی تھی۔ آج ان آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ وہ درد تھا جو پچھلے 1 سال سے اس کے اندر کہیں رکا ہوا تھا اور جیسے پتھر ہو چکی تھی، شاہ کے وجود کی حرارت سے پگھلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم پانی نکل کر اس کے مخملی گالوں کو جلا رہا تھا۔ وہ جانے شاہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے بے تحاشا چومتے ہوئے آنسوؤں کے موتیوں کو لبوں سے چن رہا تھا۔ اگر اشال یہ منظر دیکھ لیتی تو وہ مر ہی جاتی۔ جس رومان شاہ کے ہاتھ کا لمس تک محسوس کرنے کے لیے وہ مرتی تھی، مگر اسے کبھی نصیب نہ ہوا۔ وہ رومان شاہ میرب پر اپنی دیوانگی اور محبت نچھاور کر رہا تھا۔ میرب کے اندر کا درد اب آواز بننے کو بیقرار تھا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک کر دوبارہ آہستہ سے نکلی تھی۔ اس کی درد سے بھری ہوئی اونچی آواز اس کے زخموں کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے آنسوں کا ہر قطرہ اس کے درد کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ اور رومان شاہ کے گلے میں بچوں کی طرح دونوں بازو ڈالے اس کے کندھے اور گردن کے درمیان چہرہ رکھے ہوئے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے درد زدہ رونے کی آواز سے پورے روم میں درد کا ماحول چھا چکا تھا۔ ہر دور و دیوار میرب کے درد سے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ بس میری جان، بس ہن رو کہ میرا کلیجہ نہ چیے۔ میں غافل نہیں، مینوں پتا ہے کہ میری جان میرے تو بغیر بڑی تکلیف تے گزری ہے۔ میری جان نے میرے بغیر وقت کیویں گزاریا ہے؟ میں دسن دی ضرورت نہیں۔ میرب کے رونے کی آواز میں جو درد تھا، اسے سہنا اسے مضبوط شیر کے شہزادے کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ لڑکی کب محبت سے عشق اور عشق میں جنون اور جنون سے اس کی کمزوری بن گئی تھی، رومان شاہ کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی کہنا بالکل غلط نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس شخص کی کمزوری ہے۔ اس کا رونا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بے قرار سا ہو کر اسے چپ کروا رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میرب لفظوں کو توڑتے ہوئے 1 سال بعد اپنی خاموشی کو توڑ چکی تھی۔ اس کے پوچھنے کے انداز میں جو درد تھا، رومان شاہ اس درد پر قربان ہو رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں پھر سے بھر کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بیڈ پر ایک پاؤں نیچے لٹکائے بیٹھا تھا اور میرب کسی معصوم بچے کی طرح گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھی خود کو اس کے مقابل کیے ہوئے تھی۔ بتائیں نا، کہاں گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کے آنسو رومان شاہ کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور وہ خاموشی سے اس کی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ کیوں واپس نہیں آئے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ واپس آئیں گے۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان لرزتے ہوئے ہونٹوں سے رومان شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے، جب باہر سے گولیوں کی آواز آ رہی تھی، میں باہر آنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو 1 سال کے انتظار میں بے بسی اور تنہائی کا عکس پیش کر رہا تھا۔ رومان شاہ بالکل خاموش تھا۔ میرب کے الفاظوں کا ہر ایک زخم وہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کر رہا تھا۔ میرب کا درد، اس کی طرف، وہ سب کچھ جو اس نے سہا تھا، اب ایک طوفان کی صورت میں باہر آ رہا تھا۔ آپ کو پتا بھی ہے میں نے کس حال میں وہ راتیں گزاری؟ وہ چیختے ہوئے رونے لگی۔ اس کی لرزتی آواز اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس لمحے کا گواہ تھے۔ رومان شاہ جو دنیا کے سامنے فولاد کی طرح مضبوط تھا، اپنی میرب کے درد سے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ میرے بغیر جی نہیں سکتے۔ جھوٹ، سب جھوٹ تھا۔ میرب چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ تمام درد اور ملال تھا جو 1 سال سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی۔ اس کے آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کے لبوں سے نکلتا ہوا ہر لفظ تیر کی طرح رومان شاہ کا سینہ چیر رہا تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولنے لگے ہیں، آپ کو جھوٹ بولنا آ گیا ہے۔ رومان شاہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ جتنی شاید رومان شاہ کے تصور بھی نہیں کی تھی۔ کیوں گئے تھے؟ کیوں چھوڑا مجھے؟ میرب لرزتے ہوئے ہونٹوں سے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظ اس کے اندر کے طوفان کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے سوالوں کا رومان شاہ کے لیے جواب دینا آسان نہیں تھا۔ وہ سب سن رہا تھا، مگر بولنے کی ہمت جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ ایسے کوئی الفاظ نہیں تھے جو میرب کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ رومان شاہ خاموشی سے اسے درد کو محسوس کیے جا رہا تھا۔ میرب کی خوبصورت آنکھوں سے نکلا ہوا ہر آنسو اور لبوں سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دل پر خنجر بن کر اتر رہا تھا۔ میرب کی آواز کی لرزش، اس کے درد زدہ زخمی سسکیاں، آنکھوں سے بہتے آنسو، گرم آنسو، سب کچھ رومان شاہ کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ مگر وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ خوشی سے دور نہیں رہا، بے بس تھا؟ کیسے بتاتا کہ اس کی بے بسی کا نام میرب تھا؟ مگر کہتے ہیں کہ سچا عاشق تو وہی ہے جو خاموشی سے قربان ہو جائے اور محبوب کو پتہ بھی نہ چلے۔ رومان شاہ کے پاس تسلی دینے کے لیے کوئی جملہ نہیں تھا۔ اس کی زبان بند تھی، لیکن اس کا درد میرب کی ہر تکلیف کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔
وہ خود چاہتا تھا کہ میرب رو کر چیخ کر اسے مار کر اپنا سارا غصہ باہر نکالے، کچھ بھی اس کے اندر نہ رہ جائے۔ وہ صرف اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اپنی محبت اور شرمندگی کو الفاظ کے بغیر بیان کرنا چاہتا تھا۔ وہ روتے روتے نڈھال ہونے لگی، مگر اس کی آہیں، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رومان شاہ نے دھیرے سے اپنے بازو پھیلائے اور میرب کو زبردستی اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنی سانسوں سے اس کے درد کو کھینچ لینا چاہتا تھا۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ دو ٹوٹی ہوئی روحوں کا وہ لمحہ تھا جہاں الفاظ بے بس اور خاموش چیخ چیخ کر سب کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ جھٹپٹا کر غصے سے دور ہو کر سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ کیوں وہ اس سے دور تھا، مگر شہزادی کی گرفت بہت مضبوط تھی کہ میرب نے کے جھٹپٹانے سے شاہ کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میرب کے دل کے زخموں کو اپنے وجود کی حدت سے بھر دینا چاہتا تھا۔ چھوڑے مجھے جواب چاہیے، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے اور کہاں گئے تھے؟ سینے پر دباؤ دیکھتے ہوئے خود کو چھڑوانے کے لیے چھت پر جا رہی تھی، غصے سے دانتوں کو پیستے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں تھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ میری دوری نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں واپس آ گیا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ خود رومان شاہ کو بوجھ لگ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت کا ہر دعویٰ میرب کے درد کے سامنے چھوٹا ہے۔ یہ لمحہ اتنا شدت بھرا تھا کہ ہوا میں سسکیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اتنا فرق تھا کہ وہ رو کر سسک رہی تھی اور رومان شاہ خاموشی میں سسک رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، میرب نے تلخی سے دہراتے ہوئے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے رومان شاہ کو گھورا۔ آپ مجھ سے دور رہیں، وہ سب کیسے ٹھیک کریں گے؟ مجھے جواب دیں، آپ کہاں تھے؟ آپ کو میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ میرب کے سوالوں کی شدت اس کے دل کے ہر گوشے کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی، ہر جملے کے ساتھ اس کی آواز میں درد کی گونج پڑتی جا رہی تھی۔ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ نے مجھے زبردستی وہاں رکھا تھا، زبردستی دروازہ بند کر دیا تھا اور خود موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی، لیکن وہ بولتی رہی جیسے اپنے دل کا سارا غبار نکالنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میں نے آپ کو روکا تھا، کہا تھا مت جائیں، اور آپ نے نہیں سنا۔ آپ میرب کی بات نہیں سنتے، کیوں؟ کیونکہ میرب بے وقوف ہے، میرب میں عقل نہیں ہے، اس لیے نہیں سنتے۔ اس کے الفاظ زہر بن کر گونج رہے تھے۔ رومان شاہ کی گرفت میں ہونے کے باوجود وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اس کے دل کا ہر درد، ہر شکایت جسمانی طور پر ظاہر ہو رہی ہو۔ کیوں گئے تھے آپ دشمنوں کے پاس جب آپ جانتے تھے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ رومان شاہ خاموش تھا، اس نے اپنی سانس رکنے کو تھی، لیکن وہ میرب کے ہر لفظ کو سہتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شکایتیں، یہ غصہ، یہ دکھ سب جائز ہے۔ میرب کا ہر آنسو، ہر لرزش اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا الفاظ اس وقت کافی نہیں تھے، وہ شاید کبھی ہوں گے بھی نہیں۔ روتے ہوئے میرب کی حالت بگڑنے لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، وہ بے اختیار کانپ رہی تھی۔ رومان شاہ کی بے قراری اب خوف میں بدلنے لگی، اس کے دل میں شاہمیر کے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ میرب کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اب یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر رومان شاہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے میرب کو تھامتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے گھمیٹا۔ میرب، بس میری جان، بس۔ اس کی آواز بھاری تھی، لیکن لہجے میں نرمی تھی۔ میرب کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ رومان شاہ کو محسوس ہو رہا تھا اس کی محبت کے ساتھ یہ تکلیف، یہ دکھ سب اسے ختم کر رہے ہیں۔ میرب، میں ہوں تمہارا شاہ، میری طرف دیکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر خود بھی بے قابو ہونے لگا۔ اب وہ خوفزدہ تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرب کی حالت مزید نہ بگڑ جائے۔ خدا کرے شاہمیر کی باتیں غلط ہوں۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میرب کا جسم جیسے برف کی مانند سرد ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، اس کی دھڑکنیں مدھم ہوتی جا رہی تھی، اس کا سانس اتنا ہلکا تھا کہ محسوس کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رومان شاہ کا دل گھبراہٹ سے کانپنے لگا۔ اسے جلدی سے میرب کو اپنے بازوں میں تھام کر بستر پر لٹا اور جلدی سے کمبل اڑاتے ہوئے اس کی نبض چیک کی۔ میرب، میری جان، آنکھیں کھولو۔ اور زور سے بول رہا تھا، لیکن میرب بے حس و حرکت تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر رومان شاہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ جب اس نے چیخ کر شاہمیر کو پکارا، شاہمیر فوراً یہاں آؤ۔ رومان شاہ کی آواز میں ایسا درد اور بے قراری تھی کہ جیسے کائنات تھم سی گئی ہو اور اس کا دل دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر تھی۔ رومان شاہ کی بے بسی سے بھری چیخ سنتے شاہمیر، مرہا اور میرب کے ماں باپ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں روم کی طرف دوڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ان کی نظریں بیڈ پر پڑیں جہاں میرب کے بے حس و حرکت پڑی تھی، اور رومان شاہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ میرب، میری بچی، اس کی ماں کے دل دہلا دینے والی آواز کمرے میں گونج اٹھی تھی۔
شامی نے فوراً رومان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کیا ہوا، اس کی حالت کیسے خراب ہوئی؟ رومان شاہ نے کانپتے ہوئے آواز میں جواب دیا، وہ اچانک بے ہوش ہو گئی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، کچھ کرو شامیر۔ میرا اور میرب کے والدین کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ شاہمیر نے فوراً میرب کی نبض چیک کی اور میرا کو پانی اور دوا لانے کو کہا۔ شاہمیر بے بسی سے اس کے چہرے کو تھامے آہستہ آہستہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ نہیں تھا، اس وقت اسے ہوش نہیں تھا۔ اس کے پاس کون کھڑا ہے اور کون دیکھ رہا ہے؟ اس کے لیے صرف وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، اس کی جان تھی، اس کا عشق اور اس کا محبت تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ میرب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں، پلیز میری جان آنکھیں کھولو۔ کمرے میں ایک گہرام سمجھ گیا تھا، ہر دل دعا گوتا، ہر آنکھ نم تھی۔ بھائی پلیز ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رومان شاہ کو اتنا پریشان دیکھ کر میرا اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ رومان شاہ کا چہرہ گھبراہٹ سے لال ہو رہا تھا۔ پلیز دعا کرو میرب ٹھیک ہو جائے۔ وہ صرف اتنا کہہ پایا، اے اللہ مجھے کسی اور آزمائش میں مت ڈالنا، اے اللہ اس کو میری زندگی میں لگا دے، اس کو میری بھی زندگی لگا دے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، اے اللہ کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دے، اے رب میں تیرا گناہ گار بندہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اس لڑکی کی زندگی بچا لے، میرے اللہ بہت مشکل وقت سے گزر کر اس تک پہنچا ہوں۔ وہ بے اختیار آنکھیں بند کیے میرب کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور دعائیں کر رہا تھا۔ شاہمیر ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا، ڈاکٹر 10 منٹ کے اندر ہی پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر میرب کو چیک کر رہی تھی۔ میرب کو چیک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ ڈاکٹر تبسم کافی تجربہ کار اور ایجنٹ ڈاکٹر تھی، شروع سے لے کر اب تک وہی میرب کے کیس کو ہینڈل کر رہی تھی۔ اسے میرب کی ساری کنڈیشن کے بارے میں اور اس پر جو گزری ان حالات کے بارے میں پتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرب کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا، نبض کو چیک کیا، دل کی دھڑکنوں کو چیک کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے ایک انجیکشن میرب کو لگا دیا۔ رومان شاہ کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ انجیکشن میرب کے نہیں رومان شاہ کے وجود پر لگایا جا رہا ہو۔ ڈاکٹر تبسم ہلکا سا مسکرائی اور رومان شاہ کا ریئیکشن دیکھ کر، ڈاکٹر پلیز کچھ تو بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ رومان شاہ نے بے قراری سے پوچھا۔ اس سے زیادہ ڈاکٹر پلیز کچھ تو بتائیں، رومان شاہ نے بے قراری سے پوچھا۔ اس سے زیادہ وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا، اس کے اندر خوف کا طوفان برپا تھا۔ مسٹر رومان شاہ، آپ کی وائف بالکل سٹیبل ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے تسلی بخش انداز میں کہا۔ رومان شاہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے ایک پراعتماد جواب دیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔